बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, जो पहली खबर है वो है जजेस के खत के मामले पर, और काबीना ने कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है और कमीशन को जो लीड करेंगे, यानी एक रुकनी कमीशन जो बनाया गया है तसद्दुक जिलानी साहब की सरबराही में। और तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, और इनका जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो तसद्दुक जिलानी साहब को रिकमेंड किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम भी इनका आया। और फिर आपको राय साहब ये भी याद होगा कि तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी के बाद जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। और फिर तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्हें ऑफर करवाई गई थी कि आपको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा देते हैं, जो इन्होंने टर्न डाउन कर दी थी। अब जो वफाकी काबीना है उन्होंने 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है, और साथ ही साथ इंक्वायरी कमीशन के TORs यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, जिसकी दायराकार में यानी तयन कर दिया गया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में कमीशन क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता, इसकी हदूद व क़यूद क्या है, कहाँ तक ये परवास करेगा और कहाँ तक ये जा सकता है और कहाँ पर इसके पर जलेंगे। अब इलामिया जो जारी किया गया राय साहब, उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दी और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया गया है। इलामिया में यह भी कहा गया कि वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के टर्म्स और रेफरेंसेस की मंजूरी दी, जिसके तहत इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। सवाल राय साहब यहाँ पर यह है कि इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया उनके इल्जामात की रोशनी में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, या फिर काबीना में किसी वजीर के बैठा हुआ है, वहां पे वो टर्म्स और रेफरेंसेस ड्राफ्ट करता है और उसे काबीना की तरफ से उसका हिस्सा बनाकर जो है वो दे दिया जाता है। यानी वो सवालात जो पूछे जाने चाहिए वो नहीं पूछे जाएंगे, और वो सवालात जो रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट है, उन्हें इसमें शामिल करके आप एक इंक्वायरी कमीशन जो है तश्कील देने जा रहे हैं। टर्म्स और रेफरेंसेस में ये भी शामिल है कि इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बहरास मुदाखलत में मुलव्विस था या नहीं था। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच का इख्तियार होगा। मुझे ऐसा लगता है ये है कि इससे पहले, चूंकि इसमें लिखा गया था कि कमीशन इस इल्ज़ाम और इससे पहले, यानी उनका इशारा शायद जनरल फैज़ हमीद के दौर का होगा या फिर जनरल बाजवा के दौर का होगा, कि वो किस तरह से इस्तेमाल करते रहे जजेस के चैम्बर्स को, ये इल्ज़ाम है, और सारे का सारा मुद्दा जो है पिछली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है ये है कि शायद इस किस्म का काम जो है वो होने जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी या महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। काबीना 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया और कहा कि दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। मसला यहाँ पर यह रहा है साहब कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हैं। हाउ कैन यू बी द जज बिफोर द इन्वेस्टिगेशन और बिफोर द इंक्वायरी कमीशन हैज़ फाइनलाइज्ड इट्स रिपोर्ट। अभी तो कोई रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं हुई, तो सिर्फ नाम और टर्म्स और रेफरेंसेस आए। आप लोग को ये कहना चाहिए था कि ये जो इल्ज़ामात हैं बहुत ही संजीदा नौयत के हैं, हमने अपने जो कंसर्न्स हैं वो शो किए, इसकी बाकायदा छानबीन होनी चाहिए और कमीशन इसकी छानबीन करेगा। लेकिन आप मुदाखलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, इसके ऊपर क्यों कोई शिक जो है वो लागू नहीं होती और क्यों कोई दफ़ा जो है वो नहीं लगाई जाती। अब देखना ये होगा कि 6 जजेस का क्या रिएक्शन आता है। उनका भी तो कोई रिएक्शन होगा ना राय साहब। इंतहाई अहम संजीदा सवालात इससे जुड़े हुए हैं कि इस कमीशन की रिपोर्ट की अहमियत, बहुत सारे इससे पहले भी कमीशन बनाए गए, उनकी रिपोर्ट कितना अमल दरामद हुआ, कितना पावरफुल होगा ये कमीशन। और फिर राय साहब इस कमीशन के हवाले से ये भी हमें देखना होगा कि इसकी रिपोर्ट आने से पहले जिन लोगों को बुलाया जाएगा वो पेश भी होंगे या नहीं होंगे, और अगर पेश हो गए तो फिर किस लेवल की लीडरशिप आएगी। तो ये मामला राय साहब मुझे तो इतने सादा नहीं लगते। देखें आशमी साहब, ये जो खबर आपने पढ़ी इसके अंदर 2 बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ छुपी हुई हैं।
یہ دونوں خبریں اپنے ویورز کے ساتھ مختصراً شیئر کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں خبریں اس وقت آئیں جب ایک بڑی تہلکہ خیز ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ CIA کے چیف اور عمران خان صاحب کے متعلق ہے۔ اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس ویڈیو میں کیا مناظر ہیں، اس کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر میں یہ بتایا گیا کہ 2021 میں سپٹمبر 2021 میں CIA کے چیف نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کی، ان کی DG ISI اور ISI کے آفیشلز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد جو CIA کے چیف ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست کی۔ ایک ڈپلومیٹک اور سفارتی چینل سے یہ جو درخواست ہے یہ پرائم منسٹر آفس میں پہنچائی گئی۔ عمران خان صاحب کے ٹیبل پر یہ معاملہ رکھا گیا، لیکن سفارتی ذرائع سے یہ میسج جوابی کنوے کر دیا گیا کہ CIA کے جو چیف ہیں ان کا سفارتی پروٹوکول ایسا نہیں ہے کہ وہ براہ راست پرائم منسٹر آف پاکستان سے مل سکیں۔ وہ پاکستان کے سیکیورٹی حکام سے تو مل سکتے ہیں لیکن براہ راست پرائم منسٹر سے نہیں مل سکتے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب پاکستان کو کس قسم کی خود مختاری کی راہ پر ڈال رہے تھے، اور اب یہ جو انکشاف ہے یہ عزیر یونس صاحب اور اعزاز سید ان کے ایک پروگرام میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ اور یہ خبر اس سے پہلے جب یہ ملاقات والا معاملہ سامنے آیا تھا 2021 میں تو میں جس چینل کا اس وقت بیورو چیف تھا میں نے اس وقت یہ خبر بریک بھی کی تھی، لیکن یہاں پر ایک شادی کی تقریب سے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، بڑی کڑاکے دار قسم کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ شادی کی تقریب ہوئی ہے کراچی میں۔ یہاں پر سابق صدر عارف الوی بھی موجود تھے، اور یہاں پر PTI کے ایک ایسے رہنما جن پر عمران خان صاحب نے بڑی مہربانی کی، ان کو ایک بڑے عہدے سے نوازا، وہ بھی موجود تھے، لیکن بعد میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر تحریک انصاف چھوڑ گئے۔ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ گراؤنڈ پر استحکام پاکستان پارٹی کی مقبولیت صفر ہے تو وہ اس میں فعال نہیں ہوئے۔ لیکن اب ان کے درمیان اور عارف الوی صاحب کے درمیان ایک دلچسپ واقعہ ہوا، کیونکہ ایک ہی شادی میں یہ دونوں شریک تھے، اور عارف الوی صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ تو ملایا جب یہ عارف الوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کے بعد یہ جو سابق گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل، انہوں نے عارف الوی صاحب کے ساتھ ایک تصویر کھنچوانے کی فرمائش کی تاکہ تحریک انصاف کے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے کچھ ہمدردی واپس لا سکیں، لیکن عارف الوی صاحب نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور ان کے ساتھ تصویر بنوانے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں پہ ہاشمی صاحب جو آپ نے خبر پڑھی ISI کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے متعلق، اس کے اندر جو 2 اہم ترین بریکنگ نیوز چھپی ہوئی ہیں یہ اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، اور اپنے ویورز سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ یہ جو اندر کی کہانی اپنے ویورز کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اس کے اوپر کامنٹ کر کے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، کیونکہ ہاشمی صاحب شہباز شریف کی کابینہ کے اجلاس میں ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، ایک ایسے وقت میں جب ISI کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا، اور جو عمران خان صاحب کو زبردستی سزائیں سنوائی گئیں جج صاحبان سے، اس کے سب سے بڑے بینیفیشری کون تھے؟ شہباز شریف۔ یعنی عمران خان صاحب کو نااہل کرنا، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ شریف خاندان نے۔ تو ایسا شریف خاندان جو خود عمران خان صاحب کو سزائیں ہونے کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے، وہ شہباز شریف کیا ایک آزاد کمیشن کا تقرر کر سکتے تھے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ لیکن اب جو کابینہ کے اجلاس میں ہوا ہے یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی کہانی ہے، کیونکہ جس وقت شہباز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تصدق حسین جیلانی کو وہ اس کمیشن کا سربراہ مقرر کریں گے، تو کابینہ کے اجلاس میں اس کی اناؤنسمنٹ سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہاں جو افسر موجود تھے، سرکاری اعلیٰ افسر جو کہ عام طور پر کابینہ کے اجلاس میں موجود ہوتے ہیں،
ان کو اس اجلاس سے نکال دیا، اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کی کہ تصدق حسین جیلانی جو ہیں یہ اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک بڑا بلنڈر ہو گیا شہباز شریف سے اور وفاقی کابینہ سے۔ اللہ الحق ہے، انہوں نے اپنی جانب سے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایڈونچر مس ایڈونچر میں بدل گیا۔ وہ اس طرح کہ وفاقی کابینہ نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ISI کی مداخلت کے متعلق جو خط لکھا ہے یہ خط ایک نامناسب عمل ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے جو کام کیا، یعنی یہ جو خط لکھا، یہ ایک منفی طرز عمل ہے، یہ کوئی مثبت طرز عمل نہیں ہے۔ یعنی وفاقی کابینہ نے اور شہباز شریف نے اس کمیشن کے قیام سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز قصوروار ہیں۔ تو ایسی کابینہ جو کہ عمران خان صاحب کو سزائیں ملنے کی بینیفیشری بھی ہے، جو ایک کمیشن کے قیام سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو غلط کہہ رہی ہے، تو کیا وہ کوئی آزاد نوعیت کا کمیشن قائم کر سکتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس لیے کابینہ کے اس بیان کو بہت زیادہ کنڈم بھی کیا جا رہا ہے۔ اب ہاشمی صاحب ایک اور بریکنگ نیوز جو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے، یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اب جسٹس تصدق حسین جیلانی جن کو اس کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، اب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس کمیشن کی سربراہی منظور کر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں اس کیس کی اوپن ہیئرنگ نہیں کروں گا، یعنی یہ انکوائری کھلی عدالت کی طرز پر نہیں ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اپنی ذاتی مشہوری کے لیے بہت سے عام سے کیسز ایسے ہیں جن کو انہوں نے براہ راست نشر کروایا پی ٹی وی پر، ان کی سماعت کو براہ راست پی ٹی وی پر نشر کروایا گیا، لیکن جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ اور سب سے بڑا سانحہ اس فراڈ شرمناک اور ناکام ریاست میں ہوا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ جو خط ہے، اس کے اوپر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس کو ایک از خود نوٹس میں بدلتے اور اس کے بعد اس کی براہ راست نشریات پی ٹی وی پر لائیو ہوتی، اس کی سماعت براہ راست نشر کی جاتی تاکہ عام لوگوں کو بھی پتہ چلتا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے غلط بیانی کی ہے یا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی جان اپنے ایک ذاتی مفاد کی خاطر چھڑائی، جس کے متعلق اب ایک بریکنگ نیوز آئی ہے جو کہ اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں شیئر کریں گے۔ تو ایک تو تصدق حسین جیلانی نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس سماعت کو اوپن نہیں کریں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک اور بریکنگ نیوز سن لیں جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کیا ایک آزادانہ طریقے سے یہ تحقیقات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے بیٹے کی کچھ ٹویٹس اس وقت وائرل ہیں۔ ان ٹویٹس میں انہوں نے شہباز شریف کی بڑی تعریفیں کی ہیں، ان ٹویٹس میں انہوں نے جناب باجوہ کا نام لیتے ہوئے عمران خان صاحب پر بڑی تنقید کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو خاندانی رجحان ہے یہ عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے اس وقت خلاف ہے۔ ان کے بیٹے کی یہ جو ٹویٹس ہیں یہ اس وقت وائرل ہیں، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نے یہ اب اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، یعنی یہ جو تصدق حسین جیلانی کو سربراہ بنایا گیا ہے اس کمیشن کا، اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے اس نام نہاد آزاد کمیشن کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اب ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کمیشن تو بنایا گیا اور 60 دن اس کے لیے دیے گئے کہ 60 دن کے اندر یہ کمیشن جو ہے تحقیقات کرے گا۔ اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس کیسے ہو سکتا تھا کہ ISI کے جن آفیشلز کے متعلق یہ الزام لگایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان تمام ججز نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے ملاقات کر کے ان آفیشلز کے متعلق پوری معلومات فراہم کر دیں، تو پھر کیا ڈر اور کیا خوف تھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب میرٹ پر فیصلہ کرتے،
ISI کے ان آفیشلز کو بھی عدالت میں طلب کرتے, اس کے بعد ان سے پوچھتے, ان کا موقف جانتے. اگر ان کا موقف درست ہوتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کے خلاف کارروائی ہوتی, اور اگر ججز کا موقف غلط ہوتا, اگر ان کا موقف درست ہوتا تو پھر ISI کے ان آفیشلز کے خلاف کارروائی ہوتی. لیکن عملی طور پر اس کمیشن کو اب ختم کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس معاملے پر شہباز شریف پر اور تصدق حسین جیلانی پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. راز صاحب, بہت ہفتے پہلے خبر میں نے اسی پلیٹ فارم پہ, بلکہ اپنے عرفان ہاشمی آفیشیل پہ بھی خبر دی تھی کہ ہو یہ رہا ہے کہ ایکسٹینشن کی ایک موو جو ہے وہ چیف جسٹس کے حوالے سے چل رہی ہے. تو اس وقت کچھ دوستوں نے باقاعدہ کمنٹ میں لکھا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, تعین کر دیا گیا اور یہ ہوگا. اب دیکھیں خبر آ گئی ہے. میری جو خبر کئی مہینے پہلے میں نے جو شیئر کی تھی, آج اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے اس کا ذکر آ بھی رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت بڑھانے پر غور, اور اسے 3 سال کر دیا جائے گا. اس سے پہلے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تقرر عمر کے لحاظ سے طے ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی نے تیاری شروع کر دی ہے. سینٹ الیکشن کے بعد مدت ملازمت پر فیصلہ ہونے کے بعد آئینی ترمیم لائی جائے گی. اور دوسری جانب عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت طے نہیں کی جا رہی, حکومت ان کے عہدے کی مدت بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتی, لیکن یہ ایک موو ضرور ہے. میں اس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھوں, ہمارے سننے والے اس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھیں؟ کل غالباً پرسوں گاڑی جو تھی شہباز شریف کی وہ چیمبر کے آگے جا کر رکی. چیمبر میں اگر ان کا بس چلتا تو گاڑی بھی لے جاتے. ہنستے مسکراتے ہوئے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اچھی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی. تو رائے صاحب کیسے آپ دیکھتے ہیں اس ایکسٹینشن کو, اس ٹائمنگ کو؟ اور پھر پاکستان بار کونسل نے PTI کا جو چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ ہے اسے مسترد کر دیا ہے. ہمیں ان سے یہی امید تھی. اور دوسری طرف جو گٹھ جوڑ ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے اس وقت آگے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو دونوں چیف جسٹس صاحبان سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا وہ اب مطالبہ پیچھے رہ گیا, اور بار کونسلز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے دفاع کے لیے اب اس وقت میدان میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اور ایک پازیٹیو خبر جو کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے متعلق آئی ہے. یہ خبر کراچی سے آئی ہے. کراچی میں جبر کے تحت عمران خان صاحب اور PTI کا جو کراچی کا ایک مرکزی آفس تھا, جن کو انصاف ہاؤس کراچی جس کو کہا جاتا تھا, اس کو بند کر دیا گیا تھا غیر قانونی طریقے سے. لیکن اب عدالت کی اجازت سے یہ جو انصاف ہاؤس کراچی ہے یہ کھل گیا ہے اور اس کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ایک گھناؤنی واردات کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے KP میں سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ مخصوص نشستوں پر حلف سے مشروط کر دیا تھا تاکہ KP سے PTI کو نشستیں نہ مل سکیں. اب یہ اتنی گھناؤنی واردات تھی کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر بڑی تنقید بھی ہوئی, لیکن اس کو اعظم سواتی نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے. اب اس پوری صورتحال میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے. اس خبر کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک ٹیکنیکل خبر ہے, اس لیے اپنے ویور سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ خبر جس انداز سے ہم شیئر کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں واردات کیا ڈالی گئی ہے. اب یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, جو کہ ایک خاتون جج تھیں, انہوں نے 51 ایسے لوگ جن کو ان واقعات میں ملزم ٹھہرایا گیا تھا, ان کو 5 سال قید کی سزا سنائی ہے. 10 ہزار روپے کا ان پر جرمانہ کیا گیا. اب ان کے اندر PTI کے ایک نو منتخب جو MP ہیں کلیم اللہ خان وہ بھی شامل ہیں. لیکن اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے. وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ جو 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے, یہ جب تک یہ جن کو 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے جب تک یہ اپیلوں میں جائیں گے, جب تک ان کی اپیلیں ہائر کورٹس میں جائیں گی, جب تک ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پہنچے گی, اس وقت تک یہ بیچارے اپنی 5 سال سزا جیل میں کاٹ چکے ہوں گے. اپنی زندگی کے قیمتی ترین 5 سال جو ہیں یہ اس وقت تک ضائع کر چکے ہوں گے. اس لیے یہ سمجھ لیں
کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کے نتیجے میں ان کو اگر سپریم کورٹ میں جا کر انصاف مل بھی گیا تو اس وقت تک یہ 5 سال کی جو سزا ہے یہ کاٹ چکے ہوں گے. لیکن یہاں پہ ہاشمی صاحب ایک اور بڑی خبر اور ایک ویڈیو پہلے جو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں. یہ ویڈیو ہے ایک ایسے معروف سینئر صحافی اور اینکر جو کہ عمران خان صاحب کے بڑے ناقد سمجھے جاتے ہیں یعنی نصرت جاوید صاحب. اب انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ رکیے, اپنی جان کی امان پاتے ہوئے پورے ادب اور احترام کے ساتھ یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جناب چیف جسٹس صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط تو آپ کو لکھا تھا, اس کا جواب بھی آپ نے فراہم کرنا تھا. لیکن یہاں پر ایک اور معروف اینکر کی ویڈیو, سب سے پہلے میں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ شہباز شریف جو ہے عمران خان صاحب کو سزائیں دلوانے کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں, تو وہ چیف جسٹس سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں اور آزاد کمیشن کا تقرر کیسے کر سکتے ہیں. اب معروف سینئر صحافی کاشف عباسی صاحب کی بھی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے اور کاشف عباسی صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کون ہے, شہباز شریف کو کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب نے بلایا, کیا شہباز شریف کو اس ملاقات کے لیے بلانا چاہیے تھا. اس کا جواب نفی میں ہے کیونکہ اس کے بینیفیشری شہباز شریف ہیں. اب ہاشمی صاحب یہاں پہ ایک اور اہم اور بڑی خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی اور عمران خان صاحب کو کے پی میں منتقل کروانے کے حوالے سے بھی اب ایک بڑا اقدام کیا ہے. پشاور میں ایک بہت بڑا سونامی آج کے دن میں دیکھنے میں آیا. اتنا بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے کہ یہ جو سونامی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں عمران خان صاحب اگر ایک کال دے دیں تو یہ جو اس وقت جعلی حکمران مسلط کیے گئے ہیں ان کے ایوان یعنی ایوان وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب اب تک ایک ذمہ دارانہ لیڈر کے طور پر اس قسم کی کوئی کال نہیں دے رہے. راجہ صاحب خبر ہے گجرانوالہ سے, جہاں پر عدالت نے 9 مئی کے کیسز میں 51 مجرموں کو 5 سال قید کی سزا جو ہے سنا دی ہے. اے ٹی سی عدالت کی جج نتاشا نسیم سپرا نے جیل کورٹ روم میں مقدمے کا مختصر فیصلہ سنایا. عدالت نے 51 مجرمان کو 8 مختلف دفعات کے تحت 5 سال قید اور 20,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی. سزا پانے والے تمام 51 ملزمان میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا نمایاں عہدیدار نہیں ہے. ان مجرمان کو جائے وقوع اور وقوع کے بعد ویڈیوز اور جیو فینسنگ کی مدد سے گرفتار کیا گیا. دوران ٹرائل 119 گواہان نے بیانات قلم بند کروائے کیے جبکہ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان, شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی بھی نامزد ہیں. مقدمے میں عمر ایوب, علی امین گنڈاپور, حماد اظہر, زین قریشی اور زرتاج گل سمیت پی ٹی آئی کے 70 رہنما عدالتی مفرور ہیں. اور پولیس کے مطابق دوران تفتیش بانی پی ٹی آئی سے بھی تفتیش ٹیم نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تھی, لیکن بانی پی ٹی آئی نے تفتیش میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ چلان جو ہے وہ جمع کروایا گیا. صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ 9 مئی سزاؤں کا سیزن شروع ہونے والا ہے, یہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو سینٹ سے بھی بڑی خبر آئی ہے کیونکہ زلفی بخاری جن کے کاغذات نامزدگی عملی طور پر منظور ہو گئے تھے, ان کے سینیٹر بننے میں بڑی رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں اور اس کے باوجود کہ اب وہ رکاوٹیں حتمی طور پر دور ہونے والی تھیں, لیکن یہ پورا پروسیس جو ہے یہ دوبارہ سے شروع ہونے کا خدشہ تھا. اس لیے زلفی بخاری صاحب نے رضاکارانہ طور پر اپنے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ واپس لے لیے اور علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں ان کو اب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سینیٹر بنایا گیا اور زلفی بخاری نے ان کو مبارکباد بھی پیش کیا ہے. یعنی پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو عہدوں وغیرہ کا لالچ نہیں ہے. یہاں پہ نجم سیٹھی صاحب کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. نجم سیٹھی صاحب جو عمران خان صاحب کے بڑے ناقد سمجھے جاتے ہیں, اب اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جن کے ساتھ اس وقت عوام کھڑی ہے. عمران خان صاحب کسی بھی صورت سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں اور پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے یہ کس قسم کی ہے. اب یہاں پر یہ جو کسان کارڈ ہے
اس کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، کیونکہ یہ کسان کارڈ عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، اور لیکن اب اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگا دی گئی ہے، لیکن یہ جو تصویر لگانے کا معاملہ ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہاشمی صاحب ایک اور جو مضحکہ خیز خبر آئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آصف علی زرداری نے نواز شریف کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جب یہ خبر میں نے پڑھی تو پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کرپشن کے حوالے سے آصف علی زرداری نے نواز شریف کا کوئی نیا ریکارڈ توڑا ہوگا، لیکن پھر ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے جو ان پر الزامات ہیں تو یہ ٹکر کا ایک مقابلہ ہے، کبھی ایک آگے نکل جاتا ہے کبھی دوسرا۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ آصف علی زرداری نے جو نواز شریف کو پیچھے چھوڑا ہے، اس کے متعلق جو خبر لگی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ موروثیت میں آصف علی زرداری نے اب نواز شریف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آصفہ زرداری کو زبردستی جس طریقے سے بلا مقابلہ ایم این اے منتخب کروایا گیا ہے، اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اور اب ایک خبر لگی ہے ایک بڑے اخبار میں، اور اس اخبار میں اس طرح سے طنز کر کے بتایا گیا ہے کہ آصف علی زرداری، اس کے بعد بلاول زرداری، ان کی بیٹی آصفہ زرداری، ان کے بہنوئی منور تالپور وہ ایم این اے ہیں، دونوں بہنیں ڈاکٹر عذرا اور اسی طرح فریال تالپور جو ہیں یہ ایم پی ہیں، اور شہباز شریف خود اس وقت ایم این اے، جعلی پرائم منسٹر، نواز شریف جعلی ایم این اے، حمزہ شہباز جو عالیہ حمزہ سے آ رہے تھے وہ بھی جعلی ایم این اے، اور اسی طرح مریم نواز جو کہ اپنی نشست مہر شرافت سے آ رہی تھی وہ جعلی طور پر وزیر اعلیٰ۔ تو اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ موروثیت میں اب آصف علی زرداری نے نواز شریف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہاں پر سائفر کیس کے ختم ہونے کے متعلق بھی پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس مکمل طور پر دم توڑ چکا ہے، عمران خان صاحب کی عملی طور پر رہائی ہو چکی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اب یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہماری حفاظتی تحویل میں دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ویورز اس وقت ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔